नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियत की आज पहली क्लास है और इस्लामियत जो 9-10 की है हमारे पास, तो उसके अंदर हमारे पास 3 पोर्शन है। एक पोर्शन कुरान पाक का है जिसमें 3 सूरतें हमारे पास शामिल हैं। एक है सूरह अनफाल जो कि 9वें और 10वें सिपारे में है। दूसरी है सूरह अहज़ाब जो हमारे पास 21वें और 22वें सिपारे में है। और तीसरी है सूरह मुम्तहिना जो कि 28वें सिपारे में है। और कुरान मजीद के इस पोर्शन के बाद फिर हमारे पास दूसरा पोर्शन अहादीस मुबारका का है। तो उन अहादीस मुबारका में 20 हदीसें हमारे पास मौजूद हैं जो कि इनका जब वक्त आएगा तो उसके बारे में इंशाअल्लाह तशरीह और तफसीर हम करेंगे। और जो आखिरी पोर्शन है वो मौज़ूआती मुताला यानी इस्लामियात के कुछ टॉपिक हैं, तो उसके बारे में आपको तफसील बताई जाएगी। तो सबसे पहले कुरान मजीद का हिस्सा है। तो कुरान मजीद की सूरह अनफाल है। आप सबके पास किताब मौजूद होगी, जिसके पास किताब नहीं है तो वो कुरान मजीद तर्जुमे वाला लेकर बैठ जाए। और हमारे असातिज़ा का तरीका था कि जो भी किताब शुरू करवाते थे तो एक दुआ पढ़वाते थे जो कि हदीस से साबित है, और उस दुआ की बरकत से किताब की मुश्किलात जो है वो आसान हो जाती हैं। तो आप सब अपनी वॉइस ऑन किए बग़ैर अपनी अपनी जगह बैठकर मेरे साथ ये दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम अलैना बिल खैर या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु व बिका नस्ताईन। ठीक है, आप लोगों ने ये दुआ पढ़ ली होगी यकीनन, और इसका तर्जुमा भी आप लोग साथ साथ सुन लें। तर्जुमा इसका ये है कि रब्बी यस्सिर, ए मेरे रब इस किताब को आसान फरमा, वला तुअस्सिर इसे हम पर मुश्किल ना फरमा, व तम्मिम अलैना बिल खैर और खैर व आफ़ियत के साथ इस किताब को हम पर तमाम और मुकम्मल फरमा। या फत्ताहु ए दिलों के राज़ों को खोलने वाले, या फत्ताहु ए दिमाग की कुंजियों को खोलने वाले, या फत्ताहु ए मुश्किलात के दरवाज़े खोलने वाले, वबिका नस्ताईन हम सिर्फ़ तुझी से मदद चाहते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ आप लोगों ने पढ़ ली होगी। अब इंशाल्लाह हम किताब शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरह अनफाल के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। सूरह अनफाल, अनफाल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये जमा है, प्लूरल है ये, और इसका वाहिद है नफलुन या नफलतुन। ठीक है, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा नफिल और नवाफिल, जैसे कि आप नमाज़ों में पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। इसके माने होते हैं एक्स्ट्रा चीज़, ज़ायद चीज़। जिस तरह कि आपको पता है नमाज़ों में नफिल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, ज़ायद होते हैं, फ़राइज़ और सुन्नतों के अलावा होते हैं। तो इसी तरह नफलुन से अनफाल बना है। इसके माने होते हैं माले गनीमत। माले गनीमत, माले गनीमत किसे कहते हैं? माले गनीमत की तारीफ़ ज़हन में रखिएगा। माले गनीमत उस माल को कहते हैं कि जब मुसलमानों और काफिरों की जंग हो और जंग के बाद काफिर जो माल छोड़कर भाग जाएं या मर जाएं और मुसलमान उस माल को लूट लें, तो वो माल माले गनीमत कहलाता है। ठीक है, माले गनीमत की तारीफ़ आपके जहन में आ गई होगी। इसके मुकाबले में एक दूसरा माल होता है शरीयत में जिसको कहते हैं माले फ़े। फ़े ये और हमज़ा, फ़े जैसे शय लिखते हैं उसी तरह फ़े। तो माले फ़े, माले फ़े और माले गनीमत में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? माले फ़े कहते हैं उस माल को कि कुफ़ार और मुसलमानों में जंग ना हो, बग़ैर जंग के मुसलमान जो माल लूट लें तो वो माले फ़े कहलाता है, और अगर जंग के बाद माल लूटें तो वो माले गनीमत कहलाता है। ये फ़र्क है। बहरहाल यहाँ पर अनफाल है और इसके माने है माले गनीमत। इस सूरत का बैकग्राउंड ये है, इसका शान नुज़ूल ये है कि हिजरत के बाद, हिजरत मदीना के बाद मुसलमान जो है वो मदीने में रहते रहे। काफ़ी तंगदस्ती उनको हो रही थी क्योंकि अंसारी वहाँ पर पहले से रहते थे मुसलमान, और मुहाजिर भी हिजरत करके चले गए। तो वहाँ रहने सहने में, खाने पीने में बड़ी परेशानियाँ थी इनको। हिजरत का दूसरा साल जब शुरू हुआ तो जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूँ और आपको बाकायदा एक क्लिप के ज़रिए पूरा ग़ज़वा बदर का आपको जो है वो तफसील बताऊँगा इंशाल्लाह चंद दिनों में। अगले लेक्चर से पहले आपको ग़ज़वा बदर के बारे में पूरी तफसील आपको यूट्यूब पर इंशाल्लाह मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आपको सब तफसील वहाँ पता चल जाएगी कि ग़ज़वा बदर हुई, मुसलमानों और काफिरों में पहली जंग थी जो कि सन 2 हिजरी में जो है वाक़ हुई, शव्वाल के महीने में। तो जंग के बाद मुसलमानों ने माले गनीमत लूटा। अच्छा, इस जंग से पहले सूरह मोहम्मद की कुछ आयत में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया था कि माले गनीमत हलाल है। इससे पहले की उम्मतों पर माले गनीमत हराम था, माले गनीमत जायज़ नहीं था किसी नबी की उम्मत में। नबी अलैहिस्सलाम की जब उम्मत आई तो इनकी उम्मत की गुर्बत और इनकी कसम पुरसी को देखते हुए अल्लाह ताला ने माल गनीमत को हलाल फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम इस तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, हदीस है बुखारी मुस्लिम की, हुज़ूर ने फरमाया कि
مجھے باقی انبیاء پر 5 چیزوں میں فضیلت دی گئی، 5 چیزوں میں باقی انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی۔ تو ایک فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مجھے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، باقی کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو ساری کائنات کی طرف رسول ہو، ایک مخصوص علاقے اور ملک کی طرف نبی بن کر آتے تھے، تو مجھے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے مسجد، پوری دنیا کو مسجد بنایا گیا اور پاکیزہ بنایا گیا، یعنی میری امت پوری دنیا میں، پوری زمین میں جس جگہ چاہے نماز جو ہے وہ جا نماز بچھا کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ باقی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کے لیے ان کے عبادت گانے جو خانے تھے وہ فکس تھے، وہ مقرر تھے۔ چنانچہ عیسائی آج بھی اپنے چرچ کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں کر سکتے، یوں ہی باقی ساری قومیں بھی۔ تو لیکن مسلمانوں کی یہ فضیلت ہے کہ وہ جہاں چاہیں میدان میں، اپنے گھر میں، گھر کی چھت پہ، جہاں چاہیں وہ جا نماز بچھائیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو پوری دنیا کو مسجد بنایا گیا۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ پوری دنیا کو پاکیزہ، پوری زمین کو پاکیزہ بنایا گیا۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اگر وضو کے لیے پانی موجود نہ ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو کہ پانی استعمال نہ کر سکتے ہو، تو شریعت ایک دوسری چیز اس کی جگہ اجازت دیتی ہے، اسے کہتے ہیں تیمم۔ شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، تیمم کہتے ہیں مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنے کو۔ اگر پانی موجود نہ ہو، پانی پر قدرت نہ ہو، تو مٹی کے ذریعے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، اس کا ایک الگ ٹاپک، الگ باب ہے۔ تو پاکیزگی، اس چیز کو نبی علیہ السلام کے لیے حلال کیا گیا، باقی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، باقی انبیاء کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے آگے بیان فرمایا کہ وَأُحِلَّ لِيَ الْغَنَائِمُ، یہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، تو اس سے پہلے کی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ چنانچہ مال غنیمت جو ہے وہ حاصل ہوا، پہلی جنگ تھی، پہلی دفعہ مال غنیمت حاصل ہوا جنگ بدر میں۔ تو اب اس کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا، کیا کرنا ہے اس کو، تو اس معاملے میں اختلاف ہو گیا صحابہ کرام کا۔ میں آپ کو جنگ کا پس منظر بتاتا ہوں، آخر نتیجہ کہ آخر میں جب مسلمان جنگ جیتنے لگے تو 70 کافر وہاں پر مر گئے تھے اور 70 جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، باقی اپنی جانیں بچا کر مطلب مال چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو کچھ مسلمان تو کافروں کو گرفتار کرنے میں لگے ہوئے تھے، کچھ مسلمان کافروں کو پکڑ کے قتل کرنے میں لگے ہوئے تھے، کچھ ادھر ادھر تھے، اور کچھ لوگ مال غنیمت لوٹ رہے تھے۔ تو اب جب جنگ کے بعد یہ لوگ سارے جمع ہوئے، سارا مال جمع ہوا، تو اب ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ جنہوں نے مال لوٹا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ہمارا حصہ ہے، ہم نے لوٹا، آپ نے کیوں نہیں لوٹا، آپ کو لوٹنا چاہیے تھا، تو ہم تو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو۔ جو باقی دوسرے صحابہ تھے کہ جو قیدی بنانے میں لگے ہوئے تھے یا قتل کرنے میں لگے ہوئے تھے کافروں کو، تو وہ کہنے لگے ہم تو اب دوسرے کام میں لگے تھے، ہم بھی تو جنگ میں شریک تھے، تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ جب اختلاف بڑھا تو معاملہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلی آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے اپنی کتاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان مجاہدین آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یسألونا عربی زبان کا لفظ۔ اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، پورا قرآن آپ کے سامنے موجود ہے اور 3 صورتیں انشاءاللہ ہم تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں عربی زبان اور اردو زبان بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بہت ملتی جلتی زبان ہے، اور اردو دراصل لشکر ہے، اردو کوئی بیسک لینگویج نہیں ہے، اصل زبان نہیں ہے، اردو بعد میں بنی ہے۔ تو جو ابتدائی جو زبانیں ہیں اصل، ان میں سے 5-6 زبانوں کا مکسچر ہے اردو۔ اردو میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں جس سے مل کر اردو بنی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ عربی زبان کے الفاظ شامل ہیں، فارسی کے ہیں، انگلش کے ہیں، ہندی کے ہیں، سنسکرت کے ہیں، یہ تمام زبانیں مل کر پھر اردو زبان جو ہے وہ بنی ہے۔ تو سب سے زیادہ اردو کے اندر عربی زبان جو ہے اس کے الفاظ شامل ہیں۔ ہمارے آپ کے اکثر نام جو ہیں وہ عربی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اکثر الفاظ ہم عربی کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے میں آپ کو انشاءاللہ موقع پہ بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں اور دیکھیں قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ پہلا لفظ اس سورت کا دیکھیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یسألونک کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال سے بنا ہے یسألونا، سوال کرنا، پوچھنا۔ تو یسألونک کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ کیا سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت کس کا ہے، جس نے لوٹا ہے خالی وہ اس کا حقدار ہے یا جنہوں نے نہیں لوٹا ان کو بھی حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قل الانفال للہ والرسول، اے مسلمانوں آپس میں جھگڑا کرنا چھوڑ دو، تم لوگ آپس میں کہہ رہے ہو کہ میرا ہے تمہارا ہے، تمہارا ہے میرا ہے، ایسا نہیں ہے، مال غنیمت تم میں سے کسی کا نہیں ہے۔ فرمایا قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تم مالک نہیں ہو اس کے مالک کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام جو اختلاف کر رہے تھے ان میں سے ہر ایک نے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہر چیز لا کے نبی علیہ السلام کے پاس جمع کروا دی۔
یہاں تک کہ کسی نے ایک کھجور ایک سوئی بھی وہاں سے اٹھائی تھی تو وہ لا کر نبی علیہ السلام کے پاس لا کے جمع کرا دی کہ ہمارا تو ہے ہی نہیں. یہ صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام پر جو ہے ایمان تھا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر اعتقاد تھا. جو ہی آیت نازل ہوئی فوراً انہوں نے تعمیل کی اور جو اختلاف تھا وہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی رکھیں گے یہ مال اور کسی کو کچھ نہیں دیا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا. مطلب اس کا یہ تھا کہ جو آپس میں اختلاف کرو یہ چھوڑ دو, تمہارا نہیں ہے, جو چیز تمہاری ہے نہیں تو تم اختلاف کیوں کر رہے ہو اس بارے میں. چنانچہ جب سب لوگوں نے لا کے جمع کرا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے اس مال غنیمت کو سب میں برابر تقسیم کیا, جیسے کہ اس کی تقسیم آگے بیان کی جائے گی 10ویں سپارے کے شروع میں, میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا. بہرحال فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول, اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ الانفال للہ والرسول, مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے, تمہارا نہیں ہے. تو فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, واصلحوا ذات بینکم, آپس میں صلح رکھو, جھگڑا مت کرو, اختلاف مت کرو, آپس میں اتحاد رکھو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ اور قرآن مجید میں ہر جگہ بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور آپس میں صلح رکھنی چاہیے. آگے اسی صورت میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا اگر صلح کرو گے تو تمہاری شان و شوکت جاتی رہے گی, کفار پر جو تمہارا رعب و دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو آپس میں اتحاد رکھنا اور اختلاف نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, مسلمانوں پر لازم ہے. چنانچہ اس آیت کے ضمن میں جس کو یہ آیت پہنچے تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروایا کریں, لوگوں کے درمیان اختلاف نہ کروایا کریں, ان کے درمیان اتحاد کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھا کرو, جھگڑا مت کیا کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین, یہ آیت اس جگہ اور بے شمار جگہ آئے گی, میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا اس آیت کے بارے میں کہ دیکھیں بار بار آ رہی ہیں. اور ہمارا آج کل کے مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری کرنا, سر تسلیم خم کرنا, بات ماننا. تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو, اللہ اور اس کے رسول کے احکام مانو. ان کو تم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو تو. ٹھیک ہے, تو اگر تم مومن ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں صلح رکھو اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر, یہ ہمیشہ مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے, مسلمان کے دل کی زینت ہے یہ. اگلی والی آیت میں اس کی انشاءاللہ اس کی میں تفسیر آپ کو بتاتا ہوں کہ تقوی کہتے ہیں کسے ہیں اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام میں کس پائے کا, کس اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ تقوی ہوتا تھا. تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو یہ پہلا آیت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اس کی تشریح تفصیل میں نے آپ کو بیان بتا دی اور اس کا میں نے آپ کو شان نزول بھی بتا دیا. شان نزول کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے. شان نزول کہتے ہیں دراصل ہر آیت کا پس منظر, ہر آیت کسی نہ کسی موقع پر نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, ایک منظر, ایک واقعہ ہوتا ہے ہر آیت کے پیچھے کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو آیت کے نازل ہونے کی وجہ, اس کو شان نزول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو شان نزول کہتے ہیں. تو جیسے جیسے شان نزول آتے جائیں گے میں آپ کو آیت کے بارے میں شان نزول انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا. اچھا, اگلی والی جو 2 اور 3 آیتیں ہیں یہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو, آپس میں صلح رکھو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ کام کرنے پڑیں گے, لازم ہے تم پر. اگلی والی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ مومن کی 5 نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ مومن ہوتے کون ہیں. فرمایا ایمان والے مومن جو ہوتے ہیں ان میں 5 نشانیاں ہوتی ہیں. دیکھیے آیت میں کیا فرمایا. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, پہلی نشانی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. نمبر 2 فرمایا واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. نمبر 3 فرمایا وعلی ربہم یتوکلون. نمبر 4 فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. اور نمبر 5 فرمایا ومما رزقناہم ینفقون. ترجمہ اس کا کیا ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین, بے شک سچے پکے مومن کون ہیں, وہ یہ ہوتے ہیں جن میں یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ جب اللہ تعالیٰ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. نمبر 2 مومنوں کی نشانی دوسری یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو زَادَتْهُمْ ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر, ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. تیسری نشانی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. چوتھی نشانی بیان فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ, مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. یہ چوتھی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی.
اور جو پانچویں نشانی بیان فرمائی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق عطا فرمایا، ہم نے جو ان کو مال عطا فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ. یہ 5 نشانیاں بیان فرمائی. اب اس کو ون بائی ون ایک ایک کر کے آپ سمجھیے. شروع میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، سچے پکے مومن اصل ایمان والے کون ہیں؟ وہ یہ ہیں جن میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں. تو یہ آپ آخر میں غور کیجئے گا، یہ 5 نشانیاں ہیں، یہ چھوٹی نہیں ہیں، یہ آسان نہیں ہے. سچا پکا مومن ہونا آسان بات نہیں ہے، تو بڑا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جو دل سے اس کی طرف راغب ہونا چاہتا ہو وہ آسانی سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ 5 نشانیاں اپنے اندر پیدا کر لے. اب دیکھیے پہلی نشانی کیا بیان فرمائی، فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. قرآن مجید میں جا بجا ہر جگہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی اور خشیت کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ غصے سے ڈرو. تو اور یہ ڈر جو ہے وہ خالی عام لوگوں میں نہیں، تمام لوگوں میں جو ہے وہ یہ ڈر مسلمانوں میں ہوتا ہے. اچھا، خوف کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں. خوف اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو خوف ہوتا ہے جو عام مسلمانوں میں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینا، نیکیاں کرنا. یہ ڈر تو، یہ تقویٰ تو ہر مسلمان میں، عام مسلمانوں میں ہوتا ہے، بلکہ عام مسلمانوں میں بھی نہیں، جو خاص سچے پکے جو مومن ہیں ان میں ہوتا ہے. اور جو دوسری ڈر کی قسم ہے وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ تعالیٰ کے رعب و دبدبے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا. اور یہ ڈر جو ہے وہ عام لوگوں میں نہیں ہوتا، یہ ڈر جو ہے انبیاء کرام میں ہوتا ہے، یہ ڈر فرشتوں میں ہوتا ہے، اور یہ ڈر اولیاء کاملین میں ہوتا ہے. تو چنانچہ نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. میں آپ کو کچھ آیت اور حدیث سناتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بارے میں کچھ آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سماعت کیجیے. سورہ زمر 24ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اپنے رب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، اور تو ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور نرم ہو جاتی ہیں ان کی طرف. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی. آگے ایک سورہ 18ویں سپارے میں سورہ مومنون ہے، پہلی آیت ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ 2 آیتیں سورہ مومنون کی ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے. آگے فرمایا الذین، کون مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. آگے مزید 4-5-6 آیتوں میں مومن کی مزید صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مطالعہ کیجیے گا. یہاں پر جو بتانا مقصود تھا وہ دوسری آیت تھی کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون. نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن خالی نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب نمازوں میں ہوتے ہیں، جب بھی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایک طویل حدیث ہے، کسی موقع پہ آپ کو سناؤں گا، حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں. تو اس حدیث میں حضرت جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں، اخلاص کسے کہتے ہیں، عبادت میں جو اخلاص اور خلوص ہوتا ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اخلاص عبادت میں وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہارا یہ منصب نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ سکو تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے عبادت میں، نمازوں میں جب ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے تو اس عبادت کا کیا عالم ہوگا، خشیت کا، ڈر کا، اللہ تعالیٰ کے رعب و جلال اور جو ہے دبدبے کا کیا عالم ہوگا ہم پر. ہماری آنکھیں نہیں اٹھیں گی. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، ہم بالکل غافل ہوتے ہیں. نمازوں میں ہمیں مختلف قسم کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، وہ خیال جو عام حالت میں نہیں آتے وہ جا کے نماز میں ہمیں آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی دلیل ہے. تو اس بات سے اگر ہم لوگ بھی اس چیز میں شریک ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کو ہم صحیح کریں اور کوشش کر کے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کریں. اگر یہ چیز آپ کے دل میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً کبھی بھی آپ کی نماز جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی. تو یہاں پر بھی یہی بیان فرمایا سورہ مومنون میں کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد سورہ مومنون کی 57 نمبر آیت ہے 18ویں سپارے کی، فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک مومن جو ہیں وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کے خوف کی وجہ سے. اسی طرح سورہ ملک میں 29ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو غیب جان کر ڈرتے ہیں. غیب جان کر یعنی اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے. یقیناً ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی کی یہ
اوقات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. قیامت میں کریں گے انشاءاللہ, جنت میں جا کے سب مسلمان دیدار کریں گے, لیکن دنیا میں تو کسی نے نہیں دیکھا نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ ان الذین یخشون ربہم, وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, بالغیبی, اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ کر, نہیں دیکھا پھر بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے گناہوں کی معافی ہے, اور ان کے لیے جنت کا انعام ہے, وہ اجر کبیر, اور بہت بڑا اجر ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑا کہہ رہا ہو وہ کتنا بڑا ہوگا اللہ اس کا رسول جانتا ہے, ہمیں نہیں پتہ, یقیناً بہت بڑا. اسی طرح سورہ نازعات 30واں سپارہ دوسری صورت ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ جو شخص وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو شخص کھڑے ہو کر اپنے رب سے ڈرتا ہے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک کے رکھتا ہے, گناہوں سے, نفس امارہ جس بات کا حکم دیتا ہے اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو بے شک جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. وہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے انہی لوگوں کے لیے تو بنائی ہے. تو ان تمام آیاتوں سے اسی طرح ایک آیت سورہ رحمان کی 27ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائے گا. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اندازہ کریں, ڈرنا, اللہ تعالیٰ کی خشیت, قرآن مجید کی بے شمار آیتیں میں نے آپ کو چند سنائی, سب میں آپ دیکھیں کہ مومن کی شان ہے, مومن پر فرض ہے, مومن پر لازم ہے, اور جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے ڈرنا. تو لیکن اس جو ہم پر فرض ہے, لازم ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں مزید انعام عطا فرما رہا ہے, جنتیں عطا فرمایا ہے, اپنی رضامندی عطا فرما رہا ہے. تو پتہ چلا کہ ڈر اور تقویٰ اور خشیت جو ہے وہ مومن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح میں آپ کو کچھ حدیثیں اس بارے میں آپ کو سناتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے ڈر کا عالم اور تقوی کا عالم کیا تھا. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ, میں تم سب لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, اور تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, اللہ تعالیٰ نے کائنات انہیں کے لیے بنائی ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن ان کے ڈر کا ایک الگ عالم تھا. اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کا جلال, رعب و دبدبہ, اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی, یہ مقام ہے اور انبیاء صالحین اور اولیاء کاملین اور جو فرشتے ہیں ان کا, وہ یقیناً ان سب کے دلوں میں جو ہے وہ یہ ڈر ہوتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم شریف, صحیح ترمذی, جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ, میں تم سب لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, اور تم سے سب سے زیادہ جو ہے تقویٰ وہ میرے اندر ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بوڑھے ہو گئے, اور یا پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر, مجھے سورہ ہود, سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا. دراصل ان تینوں صورتوں میں قیامت کی ہولناکیہ اور ان کے واقعات کا تذکرہ ہے. تو نبی علیہ السلام اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا کیا عالم ہوگا, اللہ تعالیٰ ہی محفوظ فرمائے. تو ان کے جو ہے واقعات نے, قیامت کے واقعات نے جو ہے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کو بھی اس بات کی فکر تھی. یہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں یہ. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے, اور میں وہ آوازیں سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے. بے شک آسمان چرچرا رہا ہے. چرچراہٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ خوف خدا سے آوازیں نکال رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اور اس پر حق ہے کہ وہ چرچرائے. اور اللہ تعالیٰ کی قسم, اگر تم ان چیزوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ, اور تم اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ, گھروں میں لطف اندوز ہونا چھوڑ دو, اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ اور بلند آواز اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا کرو. تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا, میں کچھ نہ ہوتا, میں انسان نہیں ہوتا, میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. سنن الترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, سیاہ ستہ میں یہ حدیث ہے. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ.
تو میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، حتیٰ کہ جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. یہ قیامت کا ذکر ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے. تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، نبی علیہ السلام رو رہے تھے یہ آیت سن کر. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، ساری کی ساری صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے. تو نبی علیہ السلام کے ڈر کا، خشیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کی کتنی فکر نبی علیہ السلام کو تھی. اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور آپ رونے لگے، حتیٰ کہ قبر کی جو مٹی تھی وہ بھیگ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائیوں، اس کی مثل کی تیاری کرو، تم سب کو اس میں جانا ہے تو اس کی مثل کی تیاری کرو، یعنی قبر کے عذاب سے بچنے کا خوف. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو، اگر تم رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بنا لو، یہ ضروری ہے. پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلا اور وہ آنسو مچھر کے سر کے برابر ہو اور وہ آنسو اس کے رخسار تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان سے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر کی وجہ سے کوئی روئے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. لیکن انسان کا کیا عالم ہے، آج کی مسلمان کی آپ حالت دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی تو بہت دور کی بات، اللہ تعالیٰ کی فکر کسی کو نہیں ہوتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں رکھی جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. اگر وہ ہوگا تو یقیناً آپ گناہوں سے بچیں گے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے. اور زمانہ اسی چیز کا ہے، آپ اندازہ کریں کہ پرانے زمانے کے حساب سے اس زمانے میں کتنی وبائیں اور کتنی جو ہے بلائیں جو ہے وہ عام ہو چکی ہیں. یہ کرونا وائرس اور یہ ساری چیزیں پہلے کہاں ہوتی تھیں؟ ابھی آپ دیکھیں 1 سال سے پہلے یہ کہاں تھی، لیکن اب دیکھیں پہلے اگر موت کے 10 روپ ہوتے تھے تو آج 20 روپ ہیں. موت اگر پہلے 10 طریقے سے آتی تھی تو اب وہ 20 طریقے سے آتی ہیں. پرانے زمانے میں لوگ اگر صرف بڑی عمر ہونے کی وجہ سے مرتے تھے تو آج بیماریوں کے دیکھیں اب ہزاروں روپ ہیں. بڑی عمر ہونے کی وجہ سے لوگ کم مرتے ہیں، بیماریوں سے، روڈ ایکسیڈنٹ سے اور مختلف واقعات سے لوگ زیادہ مرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت جو ہے وہ ہر ایک کو آنی ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا لازم ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ تیاری کی جائے. آپ یہ مت سوچیں کہ ہم جب بڑے ہو جائیں گے، بڑے بزرگ ہو جائیں گے، جب ہم عبادت شروع کر دیں گے یا نمازیں شروع کر دیں گے. بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، آپ کو پڑھنا پڑے گی. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. 2 گناہ ہوتے ہیں، ایک نماز کو وقت پر نہ پڑھنا اور ایک نماز کو نہ پڑھنا. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہیں کہ نماز نہیں پڑھی، اور وقت پہ نہیں پڑھی، قضا کر دی، اس کا ایک الگ گناہ ہے. تو براہ کرم پہلی ہماری یہ کلاس ہے، پہلا جو ہے لیکچر ہے آپ کا اسلامیت کا، اسی میں آپ سب کو جو ہے تلقین کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نماز کے عادی ہو جائیں. آپ میں سے جو بھی موجود ہیں، میرے بیٹے بیٹی موجود ہیں، آپ سب یہاں پر، تو آپ سب کے سب جو مجھے سن رہے ہیں، جو کلاس میں موجود ہیں، جو بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے یوٹیوب پر، ان سب سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نماز کے پابند ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کو پروٹیکٹڈ کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے گرد ایک ایسا نورانی حالہ، ایک ایسا دائرہ بنا دے گا کہ وبائیں بلائیں آپ سے دور بھاگیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ سب سے امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز جو ہے وہ آج سے پڑھنا شروع کر دیں گے، اور اس کے لیے کل کا انتظار نہیں کریں، آج سے شروع کر دیجئے. یوں ہی صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت بڑی اپنے دل میں رکھتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور یہ سارے صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. 10 صحابہ ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخت پر ایک پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو حسرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے پرندے، تیرے لیے کیسی خیر ہے، کیسی بھلائی ہے، تو جس درخت پہ چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جو پھل چاہتا ہے کھا لیتا ہے. کاش میں ایک پھل ہوتا جس کو پرندے کھا لیتے، کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی. ان کو پتہ تھا کہ ہم جنتی ہیں، ہم ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ کے ڈر اور تقوی کا عالم کیا تھا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح جی کتنے منٹ رہ گئے؟
30 منٹ ہو گئے. اچھا مجھے اندازہ نہیں ہوا, پہلی دوسری آیت ہی چل رہی ہے, 30 منٹ ہو گئے. بچوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کمنٹ کریں. چلے ویری گڈ. اچھا ایک اس بارے میں ایک آیت اور سناؤں گا میں آپ کو, اور پھر اس ٹاپک سے آگے بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, ایک ہانی ان کا نام تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نہیں روتے, لیکن قبر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر انسان کو اس قبر کی عذاب سے نجات مل جائے تو بعد کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں, اور اگر اس سے نجات نہ ملے تو بعد کی منزلیں اور زیادہ مشکل ہوتی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو بھی ہولناک مناظر دیکھے ہیں ان میں سے سب سے خطرناک اور عبرتناک جو منظر ہے وہ قبر کا ہے. جامع ترمذی, سنن نسائی, ابن ماجہ, اور یہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ صحاح ستہ میں موجود ہیں. تو یہ ساری آیتیں حدیثیں جو میں نے آپ کو اس آیت کے ضمن میں بتائیں, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی, خشیت کی, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس پائے کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے, اور ہمارے اندر جو ہے وہ کس طرح کی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے. آپ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر دل میں یہ احساس کر رہے ہوں گے یہاں پر کہ جس طرح کا ڈر اور خشیت اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام میں ہوا کرتی تھی, ہم میں اس کا غالباً 1% بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ. گناہ کر رہے ہوتے ہیں, نیکیاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, فرائض ہمارے نکل رہے ہوتے ہیں, والدین کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں, قرآن ہم اٹھا کے نہیں دیکھتے, مہینے گزر جاتے ہیں, رمضان جب آتا ہے جب اٹھاتے ہیں, نمازیں ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں, روزے جو رکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, لیکن جو کچھ لوگ جو ہے وہ روزے بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ان پر عمل کرنا لازم ہے. آپ بالغ ہو گئے, آپ پر سارے احکام اسلام کے لازم ہو گئے, آپ مکلف بن گئے. مکلف مانے پابند, آپ پابند ہو گئے اسلام کے. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائیں, جن چیزوں کو حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ان سے بچنا لازم ہو گیا آپ پر. چاہے آپ 18 سال کے چھوٹے ہوں, ابھی نوجوان ہوں, چاہے آپ 50 سال کے بوڑھے ہوں, آپ سب پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض پر عمل کریں اور جن چیزوں سے منع فرمائیں ان سے بچیں. بہرحال ایک آیت کی تشریح میں اتنا ٹائم گزر گیا. فرمایا انما المؤمنون الذین, سچے مومن. اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا 5 نشانیاں آسان نہیں ہیں. یہ پہلی نشانی ہے مومنوں کی کہ اللہ تعالیٰ کا جب ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھیں. تو یہ ایک آسان معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کا جب نام لیں اور لوگ ڈر جائیں, تو یہ آسانی سے پیدا نہیں ہوتی یہ صفت. یہ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو فرائض پورے کرنے پڑیں گے, آپ کو جو نواہی ہیں, جن چیزوں سے منع فرمائے ان سے بچنا پڑے گا, تو پھر جا کے یہ صفت پیدا ہوگی, اور یہ پہلی صفت ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن کی, یا اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں, تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. چلیں یہ تو ایک ہم لوگوں کے اندر ایک عادت ہے کہ جب ہم واقعات سنتے ہیں انبیاء کرام کے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم دلچسپی لیتے ہیں. یہ واقعی ایک صفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم میں موجود ہے. آگے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, ہر معاملے میں اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں مومن. تو توکل, اللہ پر بھروسہ کرنا, کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ اپنے سارے اسباب, سارے وسیلے اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا. توکل کسے کہتے ہیں؟ اپنے سارے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا, یہ توکل کہلاتا ہے. توکل اسے نہیں کہتے کہ آپ بیمار ہو گئے اور آپ لیٹے ہوئے, ٹھیک ہے بیٹا, توکل اسے نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ بیمار ہو گئے اور آپ لیٹے ہوئے بستر پہ کہ میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے ضرور صحیح کرے گا. اس کو توکل نہیں کہتے. توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اور وسیلے بنائے آپ ان سب کو اختیار کریں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ دوائی لیں, آپ ساری پریکاشنز اور احتیاطیں استعمال کریں, اور پھر وہ دوائی استعمال کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دیں. یہ توکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, توکل یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پر پیسے وغیرہ سب موجود ہیں, آپ بولیں گے بس اب تو جو ہے نا وہ مجھ پر جو ہے نا رزق جو ہے نا آنا شروع ہو جائے گا, خود ہی کچھ کمائیں نا. ایسا نہیں ہوتا توکل. توکل یہ ہوتا ہے اپنے ساری جسمانی آپ طاقتیں لگائیں, آپ محنت کریں, رزق حلال کمائیں, اور پھر آپ جو ہے وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, تو یہ توکل ہوتا ہے. تو مومنوں کی تیسری نشانی بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. چوتھی نشانی بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ. آپ دیکھیں عبادات بے شمار ہیں. پہلے والی جو تینوں نشانیاں ہیں اس کا تعلق دل سے تھا, آپ غور کریں. پہلے والی جو تینوں نشانی ہیں ان کا تعلق دل سے ہے, اور جو یہ چوتھی نشانی بیان فرمائی, چوتھی اور پانچویں, یہ دونوں جو ہیں اس کا تعلق اعمال سے ہے, عمل کرنے سے. تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ, مومن وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. باقی ساری عبادتیں اپنی جگہ, سب کی ایک اپنی اہمیت اور ویلیو ہے, سب کا اپنا ثواب ہے, لیکن نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بھی ترغیب دی. فرمایا یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, یہ نہیں فرمایا. الذین یؤدون الصلاۃ, یہ نہیں فرمایا. الذین یقیمون, جہاں بھی ارشاد فرمایا
کہ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ قائم کرنے کا مطلب ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس طرح نماز ادا کرنا گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھ رہا، معاف کیجیے گا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ دل و دماغ میں آپ کے رہے گا تو یہ نماز قائم کرنا کہلائے گا۔ تو یہ چوتھی نشانی مومنوں کی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے ہر ایک اپنی جگہ الرٹ ہو جائے کہ اگر جو نماز آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ بات۔ اور پانچویں نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی مومنوں کی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو مال دیا اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صدقات واجبہ، وہ تو واجب ہے ہی زکوٰۃ، اور ساتھ ساتھ صدقات نافلہ، غریبوں کی مدد کرنا، مستحقین کی مدد کرنا، یہ بھی مومنوں کی صفات میں سے ہے اور ایسا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ 3 آیتیں الحمدللہ ہماری پوری ہو گئیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو دراصل بند ہونے والی ہے اور یہ کلاس کا ٹائم یہاں سے ختم ہونے والا ہے، تو آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیے، میں اس کلاس کو دوبارہ جوائن کر لیتا ہوں، اور پھر آپ لوگ مجھ سے جو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں، ابھی آپ اپنی جگہ پر رہیے سب لوگ، اور کلاس کو میں دوبارہ جو ہے وہ آپ کے پاس لنک بھیجتا ہوں، تو اس لنک کے ذریعے آپ کو جو بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو یہاں پر تمام ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔